बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मुस्लिम नवाज़ की मरकज़ी क़यादत ने लंदन में बुलाए गए हंगामी इजलास में बड़े अहम फ़ैसले किए हैं। उन फ़ैसलों में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए खुशखबरी भी है और बुरी खबर भी है। और लंदन में हुए इन फ़ैसलों ने नाज़रीन साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी को भी एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। ये क्या मामला है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और दूसरी खबर, कल जो बनीगाला में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी और अंदरूनी कहानी की बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, उनके वफाकी काबीना के कुछ अरकान को और मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं को हंगामी तौर पे लंदन इजलास के लिए बुलाया था। 3 रोज़ से ये इजलास जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि संडे के रोज़ भी ये इजलास जारी रहेगा। और इस इजलास में जो फ़ैसले किए गए हैं उसकी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले, कल जो ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर कर रहे हैं और जो भी फ़ैसले किए जाएंगे वो इत्तेहादियों के सामने रखे जाएंगे और हतमी फ़ैसले इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ, उनकी रज़ामंदी के साथ, उनकी कंसेंट के साथ किए जाएंगे। तो मैं जो ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर बताने से पहले ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है आप नाज़रीन ने इसे अपने जहन में रखना है। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि मैं आपका तजस्सुस ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो हुकूमत के ऊपर एक दबाव है, जो खान साहब जाने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बड़ी सब्सिडी आवाम को दे के गए। और आज के हमारे पहले व्लॉग में जैसा कि मैंने आप नाज़रीन को बताया कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है वो तकरीबन कोई 29 रुपये की दी जा रही है और 16 मई को ये सब्सिडी जो है इसकी अमाउंट बढ़ के 45 रुपये हो जाएगी। और इसी तरीके से जो डीज़ल की कीमत के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है वो तकरीबन 75 रुपये है और आइंदा आने वाले दिनों में ये सब्सिडी बढ़ के इसमें 85 रुपये तक पहुंच जाएगी। यानी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें अगर सब्सिडी को वापस ले लिया जाए, जो IMF की जानिब से बार बार तकाजा किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो 195 और जो डीज़ल की कीमत है वो 230 रुपये लीटर से बढ़ सकती है। अब लंदन में फ़ैसला ये हुआ है कि क्योंकि ये तो कीमतें बढ़ानी ही बढ़ानी हैं और ख़ान साहब ने कहा था कि मैंने चूँकि टैक्स में इतना जो रिकवरी है वो ज़्यादा की है तो मैं इसलिए आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ। हालांकि वो ख़ान साहब ने अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को देखते हुए उसे नाकाम बनाने के लिए और आवाम में अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए ये एक सियासी फ़ैसला किया था। अब उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान का जो नेशनल एक्सचेकर है उसे भुगतना पड़ रहा है। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जैसा कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले हमने सोचा था कि इमरान खान साहब को हटाएंगे और उसके बाद 3 से 4 माह के अंदर फौरी तौर पे इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि अगर उन्होंने ये जो 1.5 साल का टेन्योर है इसे पूरा करना है तो हुकूमत ये सोच रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, साबिक चेयरमैन हैं और साबिक सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी, वो कह रहे हैं कि नई मौजूदा असम्बली के जो 1.5 साल का टेन्योर है उसे पूरा होना चाहिए। और फिर आसिफ अली ज़रदारी ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट नए इंतखाबात में जाने से पहले जो इलेक्शन रिफॉर्म है, जो नैब रिफॉर्म है, उन्हें करना ज़रूरी है। लेकिन नून लीग ये समझती है कि अगर हम हुकूमत को लेके चलते हैं 5 से 6 महीने या अगले साल तक हमने इलेक्शन करवाना है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो हर हाल में बढ़ाना पड़ेंगी, क्योंकि जो मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में IMF के साथ मुआहिदा करना है। IMF कह रहा है कि जो मुआहिदा इमरान खान के साथ मेरा हुआ था, जो शराइत तय हुई थी उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, लेवी में इजाफ़ा किया जाए, सेल टैक्स में इजाफ़ा किया जाए और जो सब्सिडी है वापस ली जाए। तो ये हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। तो जिस तरह से परसों मरीम नवाज़ ने तकरीर करते हुए कहा कि इस हुकूमत का जो बोझ है, जो गंद है, वो हमें नहीं उठाना चाहिए। और गालिबन मरीम नवाज़ का इशारा जो समझने वाले थे वो ये समझे थे कि मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि फ़ौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात करवा दी जाएँ। तो लंदन में फ़ैसला ये हुआ है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ानी, यानी 2 फ़ैसले हुए हैं और मशरू तौर पर फ़ैसले हुए हैं। एक फ़ैसला ये हुआ है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं करना तो फिर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बात की जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके साथ बात की जाएगी। बलोचिस्तान में बाप पार्टी की हुकूमत है, उनके साथ बात की जाएगी। पंजाब में
نون لیگ کی حکومت ہے تو وہاں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو نہیں بڑھانا جیسے تمام اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں تو پھر صوبوں کو اس سبسڈی کو برقرار رکھنے کے لیے اور IMF کے ساتھ معاہدے کو ریوائیو کرنے کے لیے اس سبسڈی میں ہر صوبے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یعنی جو سبسڈی کی اماؤنٹ ہے اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ 20 سے 25 یا 35% جو ہے وہ مرکز پے کرے گا، کیونکہ 100% نون لیگ سمجھتی ہے کہ وفاق کے اوپر جو ہے وہ بوجھ سارا نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو فارمولہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ 25 سے 35% تک جو ہے وہ مرکز پے کرے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عمران خان سبسڈی دے کے گئے تھے، اور باقی کی جو 65% یا 70% کی اماؤنٹ ہے وہ صوبے ادا کریں۔ اگر تو اس بات کے اوپر اتحادی مان جاتے ہیں تو پھر تو حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی، یعنی الیکشن ریفارم ہوں گے، نیب ریفارم ہوں گے، آرمی چیف کی تقرری ہوگی، اور پھر جب اتحادی مناسب سمجھیں گے تو ملک میں عام انتخابات کے حوالے کا اعلان کر دیا جائے گا اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ دوسرا جو مشروط فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں سیاسی جو اس اتحاد میں شامل ہیں انہیں یہ فارمولہ پسند نہیں آتا تو نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پھر جو مشکل فیصلہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانا ہے تو یہ صرف جو ایک نقصان اس کا پہنچے گا وہ مسلم نواز کو پہنچے گا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں اس بات پر قائل نہیں ہوتی تو پھر مسلم نواز تو حکومت کو نہیں سنبھالے گی، حکومت کو نہیں چلائے گی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں بتایا ذرائع کی جانب سے جا رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا کر جو ہے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر حکمران اتحاد کی اتحادی جماعتیں یہ عمران خان کا گند صاف کرنے کے لیے نون لیگ کو سپورٹ نہیں کریں گے، نون لیگ کے ساتھ نہیں چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اکیلی نون لیگ جو ہے اس گند کو عمران خان کا جو معاشی طور پہ ایک لگیج ہے، جو ایک بوجھ ہے، اسے مسلم نواز اٹھا کر اپنا سیاسی نقصان نہیں کرے گی۔ تو یہ دو فیصلے بڑے لندن کے ہونے والے اہم اجلاس میں کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب یہ لندن میں جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ پاکستان میں اتحادی جو حکمران جماعت کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، اور اس میں اگر گرین سگنل ملا اتحادی جماعتوں کی جانب سے تو پھر تو حکومت چل نکلے گی، 1.5 سال بھی شاید پورا کر لیں یا کم از کم 1 سال یا 9 ماہ تک حکومت کو چلایا جائے۔ لیکن اگر ان پیرامیٹرز کے اوپر، ان فیصلوں کے اوپر اتحادی اتفاق نہیں کرتے تو پھر حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی اور ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا، اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا عمران خان کے لیے اٹسلف ایک خوشخبری ہوگا۔ لیکن اگر اس فیصلے کے اوپر جو پہلے آپشن ہے اس پر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ ہوگی کہ اگر ارلی الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اور حکمران اتحاد جہاں پر ان کی حکومتیں موجود ہیں صوبوں میں وہ اس سبسڈی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ملک میں جلدی الیکشن کا جو ایک خان صاحب کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خبر سے۔ دوسری خبر جیسا کہ میں نے ناظرین آپ کو بتایا کہ کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی بنی گالہ میں صحافیوں کے ساتھ، اس ملاقات کی ناظرین اندرونی کہانی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جب ہماری عمران خان کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم آفس میں ملاقات ہوئی، ہماری ملاقات کے بعد دیگر اینکرز، دیگر صحافیوں کے جو سیشن عمران خان کے ساتھ ہوئے اور اس دوران جو وہ مختلف جلسوں سے خطاب کرتے رہے، خان صاحب نے ہر صحافی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں، صحافیوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہونے والی ہر ملاقات میں، ہر جلسے میں ایک ہی بات کہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو فوج ہے، جو پاک آرمی ہے وہ ناگزیر ہے، اور خان صاحب نے صحافیوں کو اور پاکستان کی عوام کو عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں ناگزیر نہیں ہوں بلکہ پاکستان کے لیے جو پاکستان کی آرمی ہے وہ ناگزیر ہے، کیونکہ خان صاحب اپنے جلسوں میں یہ کہتے رہے کہ اگر پاکستان میں یہ فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے، یعنی خان صاحب جو ہے وہ فوج کے مکمل حمایت کر رہے تھے۔ لیکن عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد کل جو بنی گالہ میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں خان صاحب نے پہلی بار جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، آرمی چیف کا نام لیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، جب میں نیوٹرل کی بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ جو ہے وہ کنٹرول ٹاور کی طرف ہوتا ہے، میرا اشارہ جو ہے وہ پاک فوج کی طرف ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے نام بھی لیا، کچھ ایک آدھ سورس ہمارے ایسے ہیں جو کنفرم کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا نام بھی لیا گیا۔ اب خان صاحب
عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے سے پہلے کسی کا نام نہیں لیتے تھے، خان صاحب کو پہلے بھی پتہ تھا، لیکن کل صحافیوں کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں جب خان صاحب سے صحافیوں نے کہا کہ جو کردار آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، اس میں صرف شہباز شریف نہیں دوسرے بھی لوگ ہیں، میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں، ایک ایک کی شکل جانتا ہوں، تو صحافیوں نے عمران خان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ پھر ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے اشارہ تو آپ کے سامنے آف دا ریکارڈ دے دیا ہے، میں نے نام بھی آپ کو بتا دیا ہے، لیکن عوامی جلسوں میں نام لینے کے حوالے سے انتظار کیا جائے گا، اور مناسب وقت آنے پر میں نام بھی لوں گا، اور اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی بجائے بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے میں اس ساری سازش سے منسلک جو ہے بات کروں گا۔ یعنی کل کی ملاقات میں ایک تو خان صاحب نے جو امریکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں، اس بیانیے پر خود ہی کلوہاڑی خان صاحب نے چلائی اور کہہ دیا کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے۔ دوسری جو خان صاحب نے بات کی آپ ناظرین کے سامنے ہے کہ بلکہ وہ جمیل فاروقی صاحب جو اپنا بول ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں اینکر، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، یوٹیوب پہ پروگرام کیا کہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں خان صاحب نے کہا کہ یہ جو مقدمل کے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو ایگزیکٹلی میں ان کی ورڈنگ بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ استعمال کروں، اس میں ناظرین جمیل فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی ٹویٹ کہاں پہ ہے ان کا، جی یہ آ گیا جی، اس میں کہتے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، جن کے کنٹرول میں تھا انہوں نے کیسز بنائے۔ اب یہاں پہ میں پاز کر دیتا ہوں، خان صاحب کہہ رہا تھا میرے کنٹرول میں نہیں تھا، کسی اور کے کنٹرول میں تھا، جنہوں نے شریف خاندان کے خلاف، جن کے خلاف کیسز بنے، سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنے، جن کے کنٹرول میں نیب تھا انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے۔ جب ریلیف دینے کا وقت آیا تو ریلیف دے دیا گیا۔ اب خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ میں نے نہیں بلکہ جو بناتے ہیں ان لوگوں کی جانب سے بنایا گیا۔ اور پھر خان صاحب یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جب ریلیف دینے کا وقت آیا تو انہوں نے انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی دلوا دیا۔ تو خان صاحب تو ایک طریقے سے اب ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ شریف خاندان، زرداری خاندان چور ہے۔ تو یہ جو جمیل فاروقی صاحب جو کہ پرو پی ٹی آئی رپورٹر ہیں، پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں، آپ کو کئی جگہ پر پی ٹی آئی کے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جلسوں میں، احتجاجوں وغیرہ میں، اور جو ان کا ایک باڈی لینگویج، جو ان کے صحافت کا انداز ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس اپنا سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے تو یہ ملاقات کے حوالے سے باتیں کہی ہیں، یہ تو ہر چیز کا پورا جو نقشہ بتا رہے ہیں کہ جو کیسز بنائے گئے سیاسی مخالفین کے عمران خان کے، وہ کوئی میرٹ پہ نہیں تھے، وہ بے بنیاد خود ساختہ کیسز تھے، اور سیاسی طور پہ ایک رگڑا لگانے کے لیے کیس بنایا گیا۔ اور کل کی جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا تھا کہ 8 سے 10 لوگوں کو سزا اگر دے دی جائے جو کرپشن میں ملوث ہیں تو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا۔ جب یہ فیبریکیٹڈ کیس ہیں، اپنا خود ساختہ کیس ہیں، سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات بنائے گئے ہیں، تو پھر خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ صحافیوں میں کچھ بات کرتا ہوں، عوام کے پاس جا کر کچھ بات کرتا ہوں۔ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق جو ریفرنس ہے اس میں خان صاحب یہ کہتے ہیں، صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہو اس کے ساتھ اس کے پارٹی کے لوگ انحراف نہیں کر سکتے، اگر انحراف کریں تو تاحیات نااہل کر دیں۔ تو کل صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نون لیگ کے اندر ایک 20 سے 25 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک پنجاب اسمبلی میں بنانا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور جو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے نون لیگ کے ایم پی ایس رضامند تھے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے روک دیا گیا۔ یعنی اگر آپ کی پارٹی کے لوگ ٹوٹ جائیں تو وہ غدار ہیں، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ ضمیر کی آواز ہے۔ تو وہ جو موقف ہوتا ہے، جو سٹانس ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اصول ایک ہی ہوتا ہے، جو میرے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہے، جو دوسرے کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا